अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ तेरे नाम पे मर जाऊं कि एपिसोड नंबर 17। तो आज की एपिसोड बहुत 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 इमोशन से भरी हुई है, तो बहुत गौर से पढ़नी है। बहुत से पॉइंट्स हैं जो आपने मिस कर दिए, तो आप फिर उलझ जाएंगे कि ये कब बताया मैंने। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी एपिसोड है। तमाम काम छोड़ दीजिए, आज लेट हो गई है लेकिन मैंने एपिसोड स्किप नहीं की। मैंने कहा कल भी संडे है तो आज एपिसोड आपको लाजमी दूंगी। तो बिना टाइम ज़ाया कि हम चलते हैं एपिसोड की तरफ। अब तेरे नाम पे मर जाऊं बाय असमरवा मिर्ज़ा, लेट्स स्टार्ट। क्या सिर्फ सर दर्द है या इसकी वजह से तुम किसी और तकलीफ का भी शिकार हो? मुझसे कुछ मत छुपाओ बारान। वो उसके अपनी तरफ घबरा कर मुड़ने पर समझ गई वो ये अनजाने में बता बैठा है। तभी अजीज़े ने तमहीद के संग इससे मजीद पूछते उसके बालों में हाथ फेरा। दिलारा अब दीवार की दूसरी जानिब खड़ी थी। वो अभी भी वही थी। वो उसके दर्द की जड़ जानने को बेताब थी। इससे जाया ही ना जा रहा था। उसके पूरे वजूद में इज़्तिरारी कैफियत बरपा थी, जैसे अभी उसका मर्ज मालूम हो और वो शिफा की जद्दोजहद के लिए गोशा हो जाए। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था अन्य, ये एकदम बेख्तियार मुंह से निकला। क्या आप भूल सकती हैं, इस एक्सीडेंट के बारे में किसी से डिस्कस नहीं किया, ना कभी करने का इरादा था। आपके हाथों में ऐसा सरूर था कि आपने मुझसे उगलवा लिया। ये चीटिंग है। वो अपनी जुबान की बेख्तियारी पर पशेमान था। ये भी अजीज़े और दिलारा का दिल दुखा गया। वो भले मासूमाना अंदाज में अपनी गलती पर दुखी हो रहा हो, उसे क्या पता यूं अपना दर्द उगल कर वो बहुत हल्का फुल्का महसूस करने वाला है। लेकिन अभी वो बहुत परेशान हो गया था। उसके अपने तरफ पलट कर बैठने पर अजीज़े ने उसका चेहरा हाथों में लिया, जैसे मकसद ये था कि उसे पुरसुकून करके इस पशेमानी और अफसोस से बाहर निकाला जाए। मैं परेशान बस इसलिए हूँ कि इन तकलीफ भरे दिनों में भी तुमने अपने फजूल के फरार को अहमियत दी और किसी को ना अपनी इतला दी ना ही आवाज़ लगाई। मुझे बताओ, अब ठीक हो ना पूरे? ये सर दर्द मोहलिक तो नहीं? खबरदार अगर मुझसे कुछ छुपाया, मैं उगलवाने पर आई तो सब उगलवा लूंगी, इसलिए शराफत से बताओ। वो आजरदा निगाहों में बारान का चेहरा लिए इससे प्यार और मोहब्बत से पूछ रही थी। ऐसे लाड से कोई इससे पूछता कहाँ दर्द है, तो दर्द खुद बोल उठे कि हम यहाँ हैं। फिर बारान की मजाल जो अब कुछ छुपा पाता। इसे दुख था कि वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। खासकर ये वापसी उसके अंदर शिगाफ डाल रही है। आप बाबा या आलियान को मत बताइएगा, मैं अब भी ना आता। दौरान के साथ ही मेरी वापसी होती, मगर हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है मैं अपनी याददाश्त किसी भी वक्त खो सकता हूँ। हमेशा के लिए सब भूलने से पहले मुझे वापस आना पड़ा अन्य, क्योंकि बहुत से कर्ज थे जो लौटाने थे। शायद ये आखिरी दिन हो मेरे, इसके बाद मुझे सब भूल जाए, ये तक कि मैंने कितने गुनाह किए और कितने सवाब कमाए। यही वजह थी कि मुझे बेवक्त लौटना पड़ा, और अब बेवक्त लौट तो आया हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है शायद मैं सारे कर्ज ना उतार सकूं। मैं सबको बहुत सौ का गुनाहगार लग रहा हूँ, और मेरे अगले लम्हे का भरोसा नहीं कि हवा का झोंका आए और मुझे हर शय से फरामोश कर दे। फिर अब की बार मुझे छोड़कर सब एक बार फिर सूली पर लटक जाएंगे, शायद ता क़यामत के लिए। मुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरे दिल और दिमाग की तकलीफ हमेशा के लिए मेरी यादाश्त के साथ चली जाएगी। लेकिन नहीं, मैं खुश नहीं हो सकता था। मुझे खुशी रास नहीं, मैं बहुत सौ का सोच कर लौटा हूँ। इस शख्स की आवाज़ ये बताते इतनी भारी हुई कि दर्दनाक लगने लगी। उसे शायद अंदाज़ा ना हो, पर उसकी तकलीफ उसके लहजे, आंखों और पूरे वजूद पर हावी हो गई थी। अजीज़े और दिलारा ने ये महसूस किया था। वो अन्य से इसलिए भी सब कह बैठा क्योंकि वो अपनी बेटी के बजाय बारान पर ज़्यादा एतबार करती थी। उन्होंने कभी भी ईशा या तौरान में फ़र्क नहीं किया था,
اور یہ سب سننے کے بعد عزیزے کی آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو ان کی رخساروں پر اتر آئے، جبکہ دلارا کے چہرے سے بس یہ لگ رہا تھا کہ جتنی ٹوٹ پوٹ ہے اخیر ہے اور وہ اس کے اندر ہے، باہر سب سلامت تھا۔ تم سب سچ بتا دو، توران کے آنے سے پہلے ہی، کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے، میں کروں گی، مجھے بتا دو سب، کوئی تو تمہارا رازدار ہو۔ میں توران کی واپسی تک یہ راز اپنے اندر رکھوں گی باران، اگر تم بے قصور ہو تو اب 18 سال بعد ہی صحیح تھوڑا تو احتجاج کرو، جس سے لگے کہ تمہیں بھی اپنے آپ سے پیار ہے، اپنی پرواہ ہے، تم نے بھی دیر سے صحیح پر اپنے لیے کچھ کیا ہے۔ وہ اس سے اسی تڑپے لب و لہجے میں منت کر اٹھی کہ ان سے مزید باران کا سلگنا برداشت نہ ہوا۔ ان کا دل ان عنبر آنکھوں کی تکلیف پر گواہی دے رہا تھا کہ وہ معصوم ہے، وہ بے قصور ہے، جبکہ دلارا کے اندر کی شکستگی اب کی بار اس کی گرے آنکھوں تک چلی آئی، پر وہ بہت مضبوط تھی، ملکہ تھی اور ملکہ کبھی نہیں روتی تھی، لیکن ملکہ کا دل رو رو کر تھک رہا تھا۔ دل پر جو آنسوؤں کی بوندیں گرتی ہیں ان کی شفا دنیا کی کوئی دوا نہیں بن پاتی، وہ دل ہمیشہ کے لیے دکھیارے ہو جاتے ہیں، ان پر کف لگ جاتا ہے، سیاہ نصیبی کی ایسی مہر کہ وہ مرے ہوئے ہیں، اب جی نہیں پائیں گے۔ وہ سر دیوار سے ٹیک گئی، جیسے کوئی سچ میں کسی کے درد کو اپنی رگوں سے جڑا محسوس کر کے بھاری سانسیں کھینچ رہا ہو۔ میں توران اور عیشا کے نکاح کی گواہ کی تلاش کروا رہا ہوں، جیسے ہی وہ ملتا ہے میرا آدھا کام مکمل ہو جائے گا۔ نکاح نامہ نہیں ہے، لیکن اگر گواہ ملتا ہے تو شاید دلارا کی ایک شرط مکمل ہو جائے، اور دوسرا توران کی رہائی تو 2 ماہ تک ہو ہی جائے گی۔ 3 دن میں میری واپسی ہے، میں جانے سے پہلے سب آپ کو بتا دوں گا۔ 2 ماہ تک توران واپس آئے گا انقرہ، اس کے بعد جو کرنا ہے آپ کر لیجیے گا، میں شاید نہ لوٹ سکوں۔ وہ ذرا حوصلے میں واپس آ گیا۔ عزیزے نے جھک کر اس کا ماتھا چوما، شاید وہ اس کے درد سے دکھ گئی تھی، باران سے کہیں زیادہ، لیکن یہ ماتھا چومنا باران کے اندر حوصلوں کے پہاڑ کھڑے کر گیا۔ ہاں، کبھی کبھی کسی کا یوں کمزور لمحوں میں سنبھالنا ایک دم سے قوت بھر دیتا ہے، جسم کا تھکا ہوا ہر رواں سانس لینے لگتا ہے، جیسا تمہیں آسانی دے۔ اگر تم اس کی شرطیں پوری کرتے ہو تو کیا کرے گی وہ؟ اب کی بار عزیزے کی آواز یہ پوچھتے کانپ گئی، وہ اس کے چہرے پر بے قرار نظریں جمائے ہوئے تھی، اور دلارا مزید وہاں نہ رکی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کاش وہ کچھ دیر اور رکتی تو اس پر آگہی کے اور در کھلتے، وہ مزید باران یلدرم کو جان لیتی، وہ مجھے واپس جانے دے گی ہمیشہ کے لیے، اور شاید مجھ سے جڑا یہ نام کا رشتہ بھی ختم کرنا چاہے، سب اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ باران واپس بالوں میں آئلنگ کروانے مڑ کر بیٹھ گیا تو عزیزے نے پھر سے اس کے سر کی مالش شروع کی۔ ان کا چہرہ مرجھایا لگ رہا تھا، کیونکہ اس شخص نے نظریں اور چہرہ بر وقت چرا لیا تھا، پر اف وہ چہرہ موڑ کر بیٹھا باران، اس کے اندر ایک ہلچل تھی، ایک طوفان تھا، چہرہ ایسے حزن کا شکار جو بہت رونے کے بعد نصیب ہوتا ہے، پر آہ وہ دکھے لوگ جن کے چہرے اس حزن کے دوست ہو گئے۔ اسے بیوی نہیں بناؤ گے؟ انے کی آس وہ ان کے لہجے میں کھلتی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ سپاٹ ہوا، ہر کیفیت اپنے اندر گاڑ کر رکھ دی۔ میں اس سے 20 سال بڑا ہوں، میرا اور اس کا جوڑ نہیں، یہ بابا کو بھی سمجھ آ جائے گا اور آپ کو بھی، میں اسے کبھی اپنی بیوی نہیں بناؤں گا، وہ بھی یہی چاہے گی۔ وہ فوراً سے ختمی انداز میں جواب دے کر عزیزے کے اندر کی آس دگنی شدید کر گیا۔ وہ بے آس اب بھی نہ ہوئی۔ ابراہیم بھی مجھ سے 20 سال بڑے تھے اور ہماری لو میرج تھی۔ وہ اس کے بالوں میں بدستور انگلیوں کی پوریں پھیرتے، اسے جتاتے بولی تو وہ اذیت سے بھر سا گیا۔ اسے ابراہیم یلدرم کے ظلم نے یاد آ کر سینے کے آخری کنارے تک زخمی کیا۔ اسے دلارا کی ارمانوں سے بھری قبر یاد آ گئی۔ تبھی ان کا دماغ جلدی کام کرنا چھوڑ گیا۔
اپنی نواسی کو زندہ گاڑ دیا۔ یہ ان کے جلدی اتراتے ناسمجھ بڑھاپے کی نشانی تھی۔ وہ عجیب طرح غصہ محسوس ہوا، جبکہ عزیزے کا دل چھلنی ہوا جب وہ سب یاد آیا۔ لیکن اب ضروری تھا وہ بھی باران کو کچھ رازوں میں شریک کرتی۔ انہوں نے آخری وقت مجھ سے کہا کہ وہ خود ناجائز اولاد تھے۔ وہ ہماری ساتھ آخری شام تھی۔ ان کی ماں نے زمانے کے ڈر سے ان کو یتیم خانے بھجوا دیا، اور اب وہ اپنی نواسی کو ذلت سے بچائیں گے۔ مجھے کیا پتا تھا ہماری نواسی کو دفنا دیں گے۔ ابراہیم ناجائز تھے، یہ تو بھلا ہو خائمہ اور عباس یلدرم کا، جنہوں نے ابراہیم کو اس یتیم خانے سے گود لیا۔ یہ سچائی وہ بھی 18 سال پہلے بڑی کوشش کے بعد جا کر جانے تھے کہ ان کی ماں بن بیاہی امید سے ہو گئی تھی۔ اس کا ریپ کیا گیا۔ جس نے ریپ کیا وہ گھر میں پلنے والا اسی کا کزن تھا، جسے ابراہیم کی ماں نے ہمیشہ بھائی سمجھا۔ وہ عورت اپنے بچے کو کیسے مار دیتی کہ وہ اس کے جسم سے جڑا تھا؟ ہاں، پیدا کرنے کے بعد اسے یتیم خانے درج کروائے، وہ زمین میں دھنس گئی یا اسے آسمان نگل گیا، کچھ علم نہ ہو سکا۔ تم محسوس کرو یہ کرب کہ وہ اپنی ماں کے بارے انہی دنوں جانے تھے جب ان کو یہ علم ہوا کہ ان کی بیٹی نے بھی ان کی ماں کی طرح ایک ناجائز بچہ پیدا کیا۔ وہ جس سچائی کو اپنے اندر دبائے بیٹھے تھے، اس پر وہ عیشا اور دلارہ دونوں کو دفنا دیتے۔ اس لیے نہیں کہ وہ سفاک تھے، ظالم تھے، اس لیے کہ ان دو کے آگے کی زندگی سے ڈر گئے۔ عیشا نے اچھا کیا خود ہی کہیں کھو گئی، ورنہ دلارہ کے ساتھ ایک قبر عیشا کی بھی ہوتی۔ میں گواہ ہوں کہ کیسے وہ تاعمر اپنے اصل ماں باپ کی تلاش میں لگے رہے۔ دلارہ کو زندہ اسی لیے دفنا دیا کہ وہ اس کی ذات کے مسخ ہونے سے خوف کھا گئے تھے۔ وہ بڑی اذیت سے مرے تھے۔ بظاہر دنیا کو لگتا ہے انہوں نے خودکشی کی، پر ڈاکٹر نے کہا وہ برین ہیمریج سے مرے، کیونکہ جس جگہ گولی دسی تھی وہاں سے وہ بچ سکتے تھے۔ انہیں یہ دکھ نہیں تھا کہ انہوں نے دلارہ کو زندہ دفنا دیا، ان کو یہ اذیت تھی کہ وہ بھی دلارہ کے لیے کاش کسی خائمہ اور عباس کا انتظار کر لیتے۔ لیکن یہ تو میں بھی نہیں جان سکی باران کہ وہ شخص اصل میں کس کرب کے ہاتھوں مر گیا۔ اس بار کلیجہ باران کا پھٹا۔ وہ ان کے ہاتھ ہٹاتے ہی نیچے سے اٹھ کر عزیزے کے ساتھ بیٹھا اور ان کو اپنی بازو کا حصار دیتے خود سے بے اختیار لگایا تو وہ یوں روئیں جیسے مدت سے اس عورت نے اپنے آنسو گھوٹ رکھے ہوں اور آج بے اختیار آنکھوں سے وہ اذیت بہہ نکلی ہو۔ باران پورا جیسے زخمی ہو کر چھل گیا، دل سے لہو نکل آیا ہو، آنکھیں سرخ انگارہ۔ ہر فرد اپنی الگ الگ جنگ لڑ رہا ہے یہ تو وہ جانتا تھا، پر جنگیں اتنی کربناک بھی ہو سکتی ہیں یہ اسے نہیں پتا تھا۔ اسے تو لگا سب سے بڑا دکھ اس کا ہے، اور میرے بابا نے دلارہ کو اس قبر میں زندہ دفن ہونے والی موت سے بچا کر اس کی ذات مسح کر دی۔ اگر وہ دفن ہی رہتی تو شاید آج اس کی ذات سراپا دکھ نہ ہوتی، وہ معصوم روح تھی، واپس جنت کے سپرد ہو جاتی۔ کسی نے اچھا نہیں کیا، جس نے دلارہ کی بھلائی چاہی وہ بھی انجانے میں اس کے ساتھ بھلائی کرنے کے چکر میں برا کر بیٹھا۔ اب کی بار باران اذیت سے بولا تھا۔ دونوں اس وقت بہت گہری تکلیف میں لپٹے تھے۔ پچھتاوا، ملال اور حسرت ملتے تو اس وقت ان دو کا دل بنتا۔ عزیزے نے اپنے آنسو پونچھتے باران کی طرف دیکھا۔ دلارہ کی ذات مسخ نہیں ہے، وہ بس انصاف چاہتی ہے۔ میں نے 17.5 سال اس کے ساتھ سانس لی ہے، جی ہوں میں اس کے ساتھ، مسکرائی ہوں، مری ہوں، تڑپی ہوں۔ تم بتاؤ اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اب کی بار وہ روتی روتی اصولی سوال سامنے لائیں، اور یہ سوال باران کی آنکھوں میں ریت سی چبھو گیا۔ میں اس کی جگہ ہوتا تو اس سے لاکھ گنا زیادہ ظالم ہوتا، یا پھر مر گیا ہوتا۔ وہ بھی پوری سچائی سے اعتراف کر گیا، اور باران کے اس جملے پر عزیزے کی نم دیدہ آنکھوں کی مری آس پھر سے جی اٹھی۔ تو پھر اسے ہر ممکنہ کوشش کرو کہ مت چھوڑو۔ وہ آج کل کے لڑکوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی باران، کوئی اس کا ہم عمر بھی آ جائے وہ میری دلارہ کی ذات کی بوسیدگی سے جلد عاجز آ جائے گا، تھک جائے گا، منہ موڑ لے گا، اول تو وہ کسی کو خود تک آنے ہی نہ دے گی۔
وہ اپنی عمر کے لڑکوں کے ساتھ کبھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کی حساسیت کوئی تم سا میچور انسان ہی سلامت رکھ سکتا ہے، بھلے تمہاری اس معاملے میں غلطی ہو یا نہیں۔ پر میں چاہتی ہوں تم اس سے جڑے رہنے کی ہر ممکنہ کوشش کرو۔ کیا تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی یا عورت ہے؟ عزیزے نے پہلے پوچھنے والا سوال آخر میں کیا، جس کا انہیں بخوبی احساس بھی تھا۔ تبھی سوال کرتے وہ کچھ پریشان اور بے قرار لگی، جبکہ وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں سراسر جبر کے جذبات حائل تھے۔ میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں۔ میں اپنی درد کرتی زندگی کے ساتھ کسی کو گھسیٹنے کے حق میں نہیں، تو میں دلارا کو بھی اس جگہ نہیں سوچ سکتا۔ نے میچورٹی عمر کے ساتھ نہیں آتی۔ آپ کو کس نے کہا میں میچور ہوں؟ میں اپنی ماں کی موت کے بعد اس کی قبر پر پھوٹ پھوٹ کر رونے والا وہی 19-20 سال کا لڑکا ہی ہوں، جس کی ساری دنیا وہیں رکی رہ گئی ہے۔ میں ہرگز میچور نہیں ہوں۔ میں کسی کے لاڈ تو ہرگز نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ میرے اندر خود بڑی حسرتیں دفن ہیں کہ میرے لاڈ اٹھائے جاتے۔ آپ اس کے لیے کوئی ذہنی اور قلبی میچور انسان ڈھونڈے۔ عمر میں کچھ نہیں رکھا۔ میں یہاں صرف گڑے مردے اکھاڑنے آیا تھا۔ اپنا کام کرتے ہی واپس چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ وہ نا امید و مایوس سا تھا۔ اسے خود سے اچھی امیدیں تو ہرگز نہ تھیں۔ عزیزے نے اس کے چہرے سے ہتھیلی جوڑتے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا کہ اب بھی وہ نہ مسکرایا تو رو دیں گی۔ میں بھی انے ہی ہوں تمہاری، ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مت جانا مجھے۔ وہ تمہارے آنے کے بعد تھوڑا صحیح پر بدل رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ بولنے، مسکرانے اور چیخنے کے ساتھ ہنسنے اور رونے بھی لگے۔ یہ آخری گزارش تھی جو عزیزے نے اس پیارے بچے سے کی، پر وہ نظریں چرا گیا کہ ایسی آس پوری کرنا اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں نے پہلے ہی اس کی زندگی خراب کر دی، اتنے سال مفرور رہ کر۔ مزید نہیں انے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرے بس میں ایسا کچھ نہیں ہے، کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ آئے تو اس کا ہاتھ دیکھ لیجیے گا۔ میں چلتا ہوں، آپ کو بھی دکھی کر دیا۔ میری ذات صرف کانٹا ہے جو چپتا رہے گا۔ میں کسی زیادتی کی تلافی تک نہیں کر سکتا انے۔ سہم پر مرہم رکھنا تو ناممکن ہے۔ یہ فیض ہم جیسوں کی ذات میں رکھے ہی نہیں جاتے، جن کے مقدر میں ناکردہ گناہوں کی سزا جھیلنے لکھی جاتی ہے۔ یہ سچ ہے، مجھے دلارا کی بہت فکر ہے، لیکن ویسے جیسے آپ کو ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ مزید شاید بات نہیں کر سکتا تھا، تبھی اٹھ کر جانے لگا، مگر عزیزے نے اسے بازو پکڑے روکا اور خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اتنا سب کہہ کر بنا کچھ سنے کیسے جا سکتا تھا بھلا؟ ہم اس پر پھر بات کریں گے کہ تمہاری دلارا کو لے کر فکر کو کس کیٹیگری میں رکھا جائے۔ ابھی مجھے واپس نکلنا ہے۔ میں اس زخمی بلی کو بھی کیئر یونٹ پہنچاتی ہوں۔ تم بیٹھو اور اس کا ہاتھ دیکھ کر جانا۔ کچھ نہیں سن رہی میں۔ چائے کے ساتھ کچھ کھانا ہے تو میٹ کو کہہ دینا۔ عزیزے سے ان سنا کرے فیصلہ سنائے جانے کو تیار ہوئی۔ وہ کچھ بے چین ہوا، پر وہ کچھ سنے بنا بلی کو احتیاط سے اٹھائے وہاں سے اسے شفیق محبت بری نگاہوں میں پروئے مڑی اور باہر چلی گئی۔ اور یہاں وہ گئیں، دلارا چینج کرے وہیں آتی نظر آئی تو باران بے اختیار اس کی طرف پلٹا۔ وہ ڈارک گرین کلر کے فلور پرنٹ بیلٹڈ ڈریس میں ملبوس تھی۔ نیچے سے ڈریس رفل ہیم بنا تھا، جبکہ پیروں تک لانگ تھا۔ اوپر باریک سا اوپن وولی سویٹر پہنے وہ پیروں میں شوز پہنے ہوئے تیار تھی۔ بالوں میں 1-2 بریڈ بنی تھی اور کچھ شائننگ گرین بنز لگی تھی۔ بھی چلی گئی۔ وہ پاس رکتے ہی باران کو سنجیدگی سے دیکھنے لگی، جو اپنا کوٹ اتار چکا تھا اور بازو بھی ذرا فولڈ تھے۔ بالوں میں ہوئی آئلنگ کی وجہ سے باران کے بال باقاعدہ چمک رہے تھے۔ وہ اچھی خوشبو کے ساتھ مہک رہا تھا۔ آئل میں بھی جسمین کی خوشبو شامل تھی۔ پھر ہر انسان سے نکلتی ایک خاص خوشبو بھی شامل ذات ہو جاتی تھی، جو اسے دوسرے انسان سے الگ کرتی۔ پھر اس کی منفرد عنبر آنکھیں لافانی خوبصورتی کی حامل تھیں۔ اس شخص کے پورے چہرے پر حاوی ہو کر صورت کو تازگی دیتی تھی۔ ہاں، اب ہاتھ دکھاؤ اپنا تاکہ میں بھی جاؤں۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ ویسے تو ضرورت نہیں، پر اگر انفیکشن نہ ہونے کا قبل از وقت بندوبست ہو جائے تو بہتر ہے۔
احتیاط اچھی چیز ہے. پتہ نہیں اسٹریٹ کیٹ نے اپنے نیلز کہاں کہاں مارے ہوں. جرمز ہو سکتے ہیں. تم نے ہاتھ واش کیا؟ باران نے اس کا پہلو میں گرا ہاتھ پکڑ کر تفصیلی جائزہ لیا جہاں دو دو کٹس لگے تھے. ایک پرانا بہتر تھا پر نئے والا سرخ خون کی لکیر کے ہمراہ دکھائی دے رہا تھا. اس کی پوری ہتھیلی گلابی تھی پر ٹھنڈی بھی کہ باران کے منہ سے نان سٹاپ فکر کا سمندر جھڑتا گیا. ہاں واش کیے ہاتھ، چہرہ بھی، کیونکہ وہ میری گال بھی زبان سے چاٹ رہی تھی. یہ عام سی خروچ ہے، میں نے اس پر اینٹی جرمز آئل لگا دیا ہے. مزید کسی احتیاط کی ضرورت نہیں. وہ اسے بر وقت ہر تکلف سے روک گئی. جبکہ باران نے اس کی گال دیکھی. وہ غور کرنا نہیں چاہتا تھا پر یوں تھا جسے غور کروایا گیا. تبھی باران نے نوٹ کیا اس کی دائیں گال پر چھوٹا سا تل تھا. اس کی گال پر سج رہا تھا. اپنے چہرے کو باران کی نظروں میں فوکس دیکھے وہ اسے پکارنے لگی. سنو. وہ اس سے نرمی سے پکاری تو باران نے فوراً دلارا کے چہرے کو چھوڑے گرے آنکھوں کو فوکس کیا پر ہاتھ نہ چھوڑا. کیا ہوا؟ وہ متفکر ہوا. میں ایک شرط واپس لے رہی ہوں. توران مزدور کی رہائی والی. اب تمہیں مجھ سے آزادی کے لیے بس توران اور عیشا کے نکاح کا کوئی ثبوت دینا ہے مجھے، تاکہ میں خود کو کسی کی غلطی سمجھنا بند کر دوں اور اپنی زندگی مزید اچھے سے سیٹل کروں. 3 دن میں واپسی ہے نا تمہاری؟ 3 دن میں یہ کرو اور بدلے میں ڈائیورس پیپرز لے آنا. میں نکاح کے ثبوت کے بدلے ڈائیورس پیپرز پر سائن کر دوں گی. تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ کہ باران یلدرم. وہ دلارا کی اس مہربانی سے نہ چاہتے ہوئے بھی اندر تک چٹک کر رہ گیا. یہی بات جب عزیزے نے کی تب اسے نہیں چبھی پر ابھی جگر کے پار جا کر دھنستی محسوس ہوئی تھی. اگر ثبوت نہ ملا، وہ دلارا کے آخری خط جاننا چاہتا تھا. دونوں کی آنکھوں کی تہ میں کچھ اذیتناک حشر برپا تھا. تو میں تمہارے سر درد کے لیے پھر بھی ڈائیورس پیپر سائن کر دوں گی. دشمن آپ کے لیول کا ہونا چاہیے. تمہارا تو لمحہ بلمحہ سر دکھتا ہے. تم میرے جیسے سر درد کے ساتھ مزید سروائیو ہی نہیں کر سکو گے تو میں سزا کسے دوں گی؟ میرا سر کبھی نہیں دکھتا کیونکہ میں بہت خوش اور مطمئن رہتی ہوں. وہ اس کو اب تک ہاتھ تھمائے کھڑی تھی جبکہ باران سمجھ نہ پایا یہ اسے سمجھایا جا رہا ہے یا اکسایا. باران نے کچھ دیر اس دنیا جہاں کی مطمئن اور خوش دلارا کو دیکھا اور پھر وہ اس کے کان کے قریب زور سے دلارا بولتے چیخا. دلارا کو لگا پہلے سر میں درد اٹھا پھر درد اس کی دماغی شریانوں تک جا اترا ہو اور تبھی وہ باران کے سینے سے شرٹ مٹھی میں لیتی چکراتی لڑکھڑائی. لیکن باران نے اسے بر وقت سینے سے جوڑ بیٹھے سنبھال لیا. وہ خوش مطمئن کبھی نہ سر درد کا روگ پالنے والی ذرا سی اونچی اچانک آواز پر ڈری بھی. اس کا سر بھی درد کیا. وہ بے جان ہو کر ایسے لڑکھڑائی جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ لیا ہو. وہ ان گرے آنکھوں کے گوشوں کی سرخی دیکھتے چلایا تھا تاکہ ان مطمئن محترمہ کے پول کھول سکے. وہ شکوا کی ناز سرخ آنکھوں کو اٹھا کر ان امبر آنکھوں میں ڈالے گھوری پر وہ آگے سے دل سوز سا مسکرایا. دونوں کے سینوں کا فاصلہ ختم ہو گیا تھا اور سینوں کے پار 2 دل تھے جو کشش ثقل کو بھی مات دیتے محسوس ہو رہے تھے. یہ کیا تھا؟ وہ ہفکی سے اس کو جھٹک کر اپنے سہارے کھڑی ہوتی بڑبڑائی. یہ سگما رول نمبر 143 تھا. باران نے جھک کر اپنا کوٹ اٹھا کر بازو پر رکھتے اطلاع دی. وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی. کیا مطلب؟ کیا ہوتا ہے اس رول میں؟ وہ متجسس تھی. سائبر سیکیورٹی میں ان رولز کے تھرو تھریٹ ڈیٹیکشن میتھڈ بنائے اور ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. تم سمجھو یہ رول نمبر 143 بھی ایک طرح کی دھمکی ہوتی ہے. وہ یہ معاملہ راز ہی رکھنے کے موڈ میں تھا پر دلارا جب تک جان نہ لیتی اسے قرار نہ آ سکتا تھا. اچھا فل فارم بتاؤ اس دھمکی کی ورنہ میں تمہارے کان میں بھی ہول کر دوں گی اور اب کی بار سوئی لے کر خود کروں گی. وہ سیدھی سیدھی دھمکی پر اتر آئی پر باران کا موڈ اب ذرا ڈھیٹ بننے کا تھا. کان میں آلریڈی ہول تھا، بند کروا دیا. میں کچھ سال لفنگا بن کر بھی رہا ہوں.
تم پھر کر دو گی تو کیا ہوا، یہ بند بھی خود ہو جاتے ہیں۔ اس کی دھمکی کو اتنا ہلکا لے رہا تھا یہ دلارا کو غصہ چڑھا گیا، اور جو سوئی اندر جانے کا درد ہوگا وہ سلگ کر بولی تو باران مسکرایا، تمہاری آنکھیں تیر سے دل میں جا کر کھپتی ہیں، یہ کان کی زرعی جلد میں سوئی جانے کا درد اس درد سے بہت معمولی ہوگا، جاؤ لاؤ سوئی، میں تمہیں اپنے رول کی فل فارم نہیں بتاؤں گا، جو کرنا ہے کرو۔ باران نے قسم اٹھائی کہ وہ آج جٹھائی کا خطاب لے کر ہی جان چھوڑے گا۔ میری پرفیوم واپس کرو، وہ غصے سے گھوری۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب باران کو وہ سچ میں 17 سال کی لگی۔ واٹ؟ لیکن وہ تو بیکار ٹیسٹر تھا ایک بیکار آدمی کے لیے۔ آپسی ہونہار پاپا کی پری اس بیکار چیز کو واپس کیوں مانگ رہی ہے؟ باران نے بڑی فکر کے ساتھ ذرا فاصلہ سمیٹے دلارا سے پوچھا جس کا خون جل رہا تھا اور وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے پاپا کی پری کہنا بند کرو، وہ غصے سے چلائی۔ تو باران نے آئیبرو چکائے سے بغور دیکھا جس کا پورا لہو مانو چیخنے سے چہرے پر جمع ہو گیا تھا۔ کیا کہا کروں؟ دلارا کا مطلب ہے دل کو پیاری، پر تم تو دل دور میری ناک کو بھی پیاری نہیں۔ وہ فوراً معصومیت کا شاہکار بنا۔ دلارا کے چہرے کی رگوں میں وہ جمع خون واپس جانے لگا۔ باران اتنا قریب تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت کا بحال ہونا محسوس کر رہا تھا۔ تو کٹوا دو ناک پھر۔ وہ واپس غصے سے دوبارہ مقابلہ بازی پر اتری۔ خوشبو کیسے سونگھوں گا؟ وہ افسوس کرتے سوچنے لگا۔ کس کی؟ وہ بھی غائب دماغی کا شکار ہوئی، بیکار تحفہ بھیجنے والی کی، جیسے سانپ کی پھنکارتی آواز سے پتہ چل جاتا وہ آس پاس ہے۔ تم سے لیونڈر کی گھاس پھوس والی خوشبو آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے تم سی مصیبت آس پاس ہی ہے، تو ناک نہیں کٹوا سکتا، سوری۔ وہ کندھے اچکا کر فوری دلارا کا مشورہ اسے تھما گیا۔ باخدا وہ آج بھی مسکراتی محسوس ہوئی، آنکھوں کی حد تک لیکن گہرائی کے سنگ۔ تم نے لیونڈر کو گھاس پھوس کہا؟ وہ واپس لڑنے پر اتری۔ ہاں، اس کی خوشبو میری ناک میں خارش کرتی ہے۔ باران نے منہ بسوڑتے برائی کی۔ میں ان پھولوں کے بیچ جیتی ہوں تاکہ کام رہ سکوں۔ یہ وقار سکھاتے ہیں کیسے ہم ان کی طرح گریسفل ہو سکتے ہیں۔ منفرد سب ان کو پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ سب کی پسند کے لیے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ یہ لوگوں کا مینٹل سٹریس اور انگزائٹی اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ یہ ہمیں عقیدت کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ ان کی جڑ خاموشی ہے جو ہمارے اندر کے شور کو سمیٹتی ہے۔ وہ باران کے سامنے پر اعتماد کھڑی اپنی خوشبو سے ملوا رہی تھی، جسے محسوس کرنے کے لیے اب سونگنے کی حس کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اب تو باران کو لیونڈر کی خوشبو دکھائی دینے والی تھی۔ مجھ کوڑ مغز کو کیا پتا ان کی افادیت، تم ان کے ساتھ خوش رہو۔ وہ نرمی سے یوں مسکرایا جیسے اسے اس بارے علم نہ ہو، پر دلارا سے کہیں زیادہ پھولوں کا نالج باران گلدرم کے پاس تھا۔ خوش ہوں، مجھے میری دوسری دوست بھی مل گئی اب۔ وہ پر اعتماد ہوئی، سر مزید اکڑا لیا۔ تیسرے دوست کے بارے کبھی مائنڈ بنے تو بتانا۔ وہ کہتے ہی 2 قدم وہیں سے الٹے انداز میں پیچھے لیتے پراسرار لہجے میں بولا، مائنڈ نہیں بنا کرتا دوست کے لیے، جگہ بنتی ہے یہاں۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے سے وہ سمت دکھا رہی تھی جس طرف باران کو جانا چاہیے تھا۔ اپنے دل پر انگلی رکھے ہوئے وہ اسے راستہ دکھا رہی تھی کہ اگر اسے دلارا کی دوستی چاہیے تو اس سفر کو چننا ہوگا، اور یہ سفر پیر نہیں باران گلدرم کے دل کو تھکائے گا۔ وہاں جگہ ہے تیسری دوست کی۔ وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے یوں ہی انفارمیشن کے لیے بولا تو وہ نظریں جھکانے کے ساتھ ہاتھ بھی ہٹا گئی۔ اپنی جگہ تیسری کو خود تلاش کرنی ہوگی، جیسے پہلی 2 دوستوں نے حادثاتاً اپنی جگہ تلاش کی۔ تیسری کو جانتے ہو تم؟ وہ اس کو الجھا رہی تھی اور وہ پوری دلارا میں الجھ رہا تھا۔ سر سے پیر تک وہ ایسی تھی ہی کہاں کہ فراموش کی جاتی۔ نہیں جانتا، ہاتھ کو پانی سے بچانا 1-2 دن، بائے۔ وہ نظریں دلارا کے سراپے سے ہٹائے جانے لگا جب وہ عقب سے پکاری۔ وہ رک تو گیا پر پلٹ نہ پایا۔ آنکھوں کا بھروسہ نہیں تھا،
اسے کہ کہاں کس سم سے وہ دلارا سے جا الجھے۔ کیا تم کل مجھے کالج چھوڑنے جاؤ گے؟ وہ اس کے سوال پر مجبوراً پلٹا۔ سب ٹھیک ہے؟ کسی نے کچھ کہا پھر؟ دھمکی دی کسی منحوس نے؟ وہ غائبانہ ان ساتوں پر تپا نظر آیا تو دلارا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن مجھے ڈر سا لگ رہا ہے ان سب سے۔ بس لاسٹ ڈے ہے، نیکسٹ ویک سے فائنلز ہے میرے، کالج سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ڈر اس لیے نہیں ہے کہ وہ مجھے نقصان دیں گے، اس لیے کہ میں کسی کی اس بار جان نہ لیٹوں۔ میں بی کو پریشان کر کر کے تھک گئی۔ تم چلو گے میرے ساتھ؟ وہ 2 قدم اٹھاتا پھر سے اس کے قریب جا رکا۔ اس نے دلارا کی گال سے ہاتھ جوڑتے سے پیار سے دیکھا۔ ہاں، پیار سے ہی دیکھا۔ دلارا اس بات کو مر کر بھی جھٹلا نہ سکتی تھی۔ کل میرا کوئی کام نہ ہوا تو میں ضرور چلوں گا، نہ بھی چل سکا تو ایز سون ایز پاسبل پہنچ جاؤں گا۔ ڈرنے یا لڑنے کی ضرورت نہیں، ویٹ فار می۔ اس کی گال سہلاتا اسے یقین دلاتے بولا تو دلارا کی آنکھوں میں بھی لمحہ بھر نرمی اتری، لیکن وہ بر وقت خود کو اجنبیت میں گھیر لیتی۔ کل کوئی کام ہے؟ وہ متجسس تھی۔ ہاں، میں بھی تمہاری اکلوتی شرط پوری ہونے والی ہے کل، لیٹس سی۔ وہ کندھے اچکا گیا تو دلارا نے سر سمجھنے والے انداز میں ہلایا۔ گریٹ نیوز، بائے۔ وہ اس کے ہاتھ سے چہرہ دور کرنے کو 2 قدم پیچھے ہوئی تو باران نے اپنا ہاتھ مٹھی بنایا پھر دور کر دیا۔ اس کے ہاتھ کو ہی دیکھتی مڑ گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ باران نے اپنی مٹھی میں بھینچے ہاتھ کو کھول کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ تم اسے چھونا بند کرو ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے، ڈیم اٹ۔ وہ الجھتا ہوا انائے ہوتا اپنے ہاتھ کو گھورتا ہوا بڑبڑایا اور گھر سے نکلتا چلا گیا، جبکہ دلارا نے فائنلی اب بکھری خوشبوؤں کو دل لگا کر سمیٹنا تھا۔ شاید وہ باران یلدرم کو آزادی کے ساتھ ایک کامیاب خوشبو کا تحفہ دینے والی ہو، لیکن آزادی کیسی؟ اب وہ 2 چاہ کر بھی ایک دوسرے سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ طے ہو چکا تھا۔ آسمان کی اس 7ویں طے میں فیصلہ کن گھڑی تھی۔ یہ ایک سمندر کا خوبصورت کنارہ تھا، سلونی شام کا دل خراش منظر تھا۔ پہاڑی کنارے کا منظر اس کی خوبصورتی کھانے لگا۔ اس کی پیٹھ پر وہ سیاہ لباس پہنے کھڑی تھی، رو رو کر اس کا چہرہ سوج چکا تھا۔ وہ یہاں سے گر کر اس خوفناک سمندر کے اندر گھل جانا چاہتی تھی۔ میں تمہارے بنا مزید ایک سانس نہیں لے سکتی، میں مر جاؤں گی، بس ختم میرا صبر۔ وہ نسوانی وجود کنارے کھڑا لڑکھڑا رہا تھا اور کسی بھی پل اس کا پیر پھسل جاتا اور وہ نیچے اس بھیانک سمندر کے منہ میں جا گم ہوتی۔ اس کی سسکیاں شام کو سوگوار کر رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر وہی ماسک میں لپٹا آدمی تھا۔ وہ پل پل کنارے کے قریب جا رہا تھا اور جیسے ہی اس لڑکی نے کنارے سے چھلانگ لگانا چاہی، کسی نے اس کو بازو سے کھینچ کر اپنی طرف گھسیٹتے اس خوفناک کنارے سے ہٹایا تھا۔ نازی نے اس مضبوط سینے پر دونوں ہتھیلیوں کو جمایا۔ اس کی سانس بکھر کر رہ گئی۔ اس کے لہراتے بال اس کے بیگے دل سوز چہرے سے جا جڑے۔ تم اپنی جان نہیں لے سکتی، کبھی نہیں، تم اتنی کمزور نہیں ہو نازلی۔ وہ شخص اس کی بزدلی پر چلا اٹھا۔ وہ تو آنکھیں دیکھ کر سانس لینا بھول گئی۔ ہو گئی کمزور، وہ بکھرتی ٹوٹتی آواز میں منمنائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی قطار بہنے لگی۔ میرے ہوتے ہوئے کمزور ہو گئی ہو؟ یہ کیا سن رہا ہوں؟ وہ خوبرو جسامت اور مانوس آنکھوں والا افسوس سے بولا۔ آواز بھاری ہوئی، چہرہ اب بھی چھپا تھا۔ نازلی کے آنسوؤں میں شدت آئی، چڑھنے لگی۔ تم ہو کون، یہ تو بتاؤ؟ وہ چلائی تھی، اس کی آواز کرچیوں میں بٹ گئی تھی اور اس شخص کا سینہ اس لڑکی کی بے بسی اور نا سمجھی پر کن چھری سے کٹا۔ میں کیا بتاؤں؟ گلے لگاؤں گا تو جان جاؤ گی۔ وہ مہربان لمس رکھتا آدمی کون ہو سکتا تھا؟ وہ جو زمانے کی ٹھوکروں پر پڑی لڑکی کو نرم ہاتھوں سے پکڑ رہا تھا، ممکنہ اس کی نجات تھا، اس کا کھویا ہوا وہ حصہ تھا جو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکی تھی اور مرنے کی خواہش کر رہی تھی۔ اسے یہ تو پتہ نہیں تھا وہ کون ہے،
پر وہ ایسے ہی کسی کا خاموشی سے گلے لگانا شدت سے چاہتی تھی۔ اس شخص نے نازلی کا درد کرتا وجود جس طرح اپنے سینے میں بسایا، وہ ایسا تھا جیسے یہ خواب نہیں حقیقت ہو۔ وہ لرز کر آنکھیں کھولتی لیٹے سے اٹھ بیٹھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں پسینے میں شرابور اپنے ڈوبتے دل کو بحال کرنے سینے پر ہتھیلی سہلا رہی تھی۔ وہ فجر کے بعد سوئی تھی۔ اسے آج تک کبھی بھی آزاد خواب میں نظر نہ آیا، لیکن رات اس کی قبر سے آنے کے بعد وہ 3 گھنٹے لگاتار روتی رہی۔ اور اب یوں خواب میں آزاد کا گما، یہ گلے لگنا شرطیہ کوئی بہت بڑا اشارہ تھا۔ وہ تم ہی تھے، تم میرے خواب میں پہلی بار آئے آزاد، تم ہی تھے وہ۔ مجھے محسوس ہوا تمہارے گلے لگنا۔ یہ صبر کی آخری کڑی تھی کیا؟ تم مجھ تک آنے والے ہو یا میں تم تک جانے والی ہوں؟ نہیں جانتی کیا ہونے والا ہے، پر میں نے کل سچ میں تمہیں بہت یاد کیا۔ وہ اس بے بسی پر چہرے پر ہاتھ جماتی سسکنے لگی۔ اس کا پورا وجود کام سا گیا تھا۔ اس کا کمرہ اس کی تکلیف کا گواہ تھا، پر آج لگا اس کی بے بسی پر یہ پتھر دیواریں بھی کھلنے والی ہیں۔ ایدا جو نازلی کے پہلی بار اتنی دیر تک سونے پر پریشان سی، اس کے کمرے میں آئی۔ جب نازلی کو پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تو وہ دروازہ بند کرتی گھبرا کر دوڑتی ہوئی نازلی کے پاس آئی۔ اس کا دل مانو نازلی کی ایسی حالت پر آدھا کٹ سا گیا تھا۔ جی جناب، بہت مشکل سے میں آج اتنی ایپیسوڈ دے پائی ہوں کیونکہ بہت زیادہ بزی تھی، تو کل کی چھٹی ملتے ہیں انشاءاللہ منڈے کو بہت ہی دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ۔ یہ آزاد والا تو اب خواب تھا، باقی میں آزاد زندہ ہے یا نہیں، وہ کون ہے قبر والا، یہ تو آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ ہی پتہ چلے گا نا، ایک دم سے تو میں تھوڑا سسپینس کھولنے والی ہوں۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ اسپیشل تھی، یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی، بہت دل کے قریب لگی ہوگی۔ اچھا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، بہت اچھی سی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اچھا آپ کا سنڈے گزرے، اس کے بعد ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بائے بائے۔